बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को तमाम लोगों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि खिज़ां चली जाए फिर बहार आए या ना आए। तो क्या इसका मतलब ये जाना जाए कि अपोजिशन सिर्फ इमरान खान साहब को घर भेजकर अपनी जिद को पूरा करना चाहती है, चाहे उसके नतीजे में मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम ही क्यों ना आ जाए, बहरान ही क्यों ना पैदा हो जाए। आइंदा 24 घंटों के हवाले से मौलाना साहब ने एक पेशगोई की है कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से कि 24 घंटे के अंदर क्या वाकई कुछ होने वाला है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सैकड़ों हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो हिजरत कर चुके हैं। अब जानना यह है कि क्या मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर आज होना था नतीजा खेज साबित हो सकता है या फिर इस जंग का कोई और हल निकलेगा। प्रोग्राम के आखिर पर कराची जो कि पाकिस्तान की मौशी शहर है, इसके ऊपर जराइम पेशा अफराद ने फिर से दंदनाना शुरू कर दिया है। कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा ऐसे में जबकि पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत और अमनो अमान की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हारून साहब, मौलाना साहब ने जिस तरह से कहा 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, क्या समझ लिया जाए कि ऑपोजिशन का तीर निशाने पर लग चुका? नहीं, निशान तीर तो जब चलेगा तो फिर सवाल पैदा होगा ना। तीर तो वो तीर चलाने की तैयारी तो है ना, वो कॉन्फिडेंट है अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2 दिन में 3 दिन में 24 घंटे में नहीं कहा 2-3 दिन में पेश कर देंगे। उस चौधरी तनवीर ने राना तनवीर ने कहा शेखुपुरा से जो MN हैं कि दस्तखत कराने शुरू कर दिए हैं। दस्तखत तो 20% के चाहिए होते हैं और आज एक साहब ने कहा 25%, लेकिन मैंने कहा 20% के चाहिए होते हैं इजलास बुलाने के लिए। अच्छा। इजलास एक बार वो दाखिल हो जाए तहरीक तो इसके बाद फिर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। मतलब ये है कि बहुत प्रोसेस होता है कई दिन का, उसके बाद इजलास, उसमें टाइम होता है, इतने दिन में इजलास बुलाया जाएगा। फिर ये है कि अपोजिशन ये कहती है कि ये बंदोबस्त भी हमने कर लिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अरकान नून अगर कोई PTI के लोग उनकी हमायत करते हैं तो उनकी रुकनीत उसूलन दस्तूरी तो ये कहता है ख़त्म हो जाएगी। आइन, बिल्कुल, हाँ, आइन तो ये कहता है, दस्तूर आइन ही को कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं हमने इसका बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त क्या धांधली? मतलब ये है कि स्पीकर भेजेगा ही नहीं। अगर हुकूमत अदम एतमाद हो जाता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो स्पीकर तो नया चुना जाएगा, नई हुकूमत होगी तो वो भेजेगा ही नहीं आगे जी। मगर ये तो एक गैर आईनी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि एक हुकूमत के हामी कॉलमिस्ट ने भी लिखा है कि उनकी इत्तला ये है कि तादाद पूरी हो चुकी है उनके पास, और अब जो है मुतहर्रिक हुई है IB और इन्फॉर्मेशन फराहम कर रही है, और वज़ीर आज़म एक और पैकेज का ऐलान कर सकते हैं बहुत जल्द, कुछ और सहूलतें दे सकते हैं। और ये है कि बहरहाल इसमें अब सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ लोग तो इनके मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक। अब ये इनकी कोशिश होगी कि उनको रोक दें जिनके बारे में यकीन हो कि वो इनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। हुकूमत बहरहाल बहुत ताकतवर होती है, बावजूद इसके कि हुकूमत ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हो तो जो साहिवाल और वगैरह कौन कौन से डिवीज़नों के लोग मिले, मुल्तान डिवीज़न के भी लोग मिलते हैं, मिले हैं, भावलपुर के भी मिले हैं। तो वहाँ पे मसलन ये है कि मुल्तान के हाजी जावेद अख्तर अंसारी और सलमान नईम और लोधरा से शफीक आराई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाज़ अरकान ने कहा कि हुकूमत अब भी मकबूल है। तो इमरान खान का ऐसी बात नहीं है, मकबूलियत में कमी आई है लेकिन हम संभाल लेंगे सिचुएशन। ठीक है। अहमदपुर शर्किया के समी गिलानी साहब से कहा गया बात करें इजलास में, तो उन्होंने माजरत कर ली। रहीम यार खान मुबीन आलम इजलास छोड़ के चले गए, उनका ताल्लुक है इससे मेरा ख्याल है ग्रुप। सुलेमान नईम ने ये कहा कि मैं तो पार्टी के साथ हूँ मगर 3 साल से मुझे ख़राब किया जा रहा है। वो जिन्होंने शिकस्त दी थी ना MPA की सीट पे, वज़ीर आला बनना चाहते ना शाह महमूद जी जी, तो मैं तो कोई चीज़ मांगता ही नहीं था, ना वजारत मांगी ना कुछ और कोई चीज़, मैंने कोई ओहदा तो नहीं मांगा जी। मगर मुझे परेशान किया गया। तो खान साहब ने कहा मैं आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने हल्के के लोगों के हुकूक मांग रहा था, तरक्याती फ़ंड दिए जाएँ। ठीक है। तो लोधरा के MPA ने कहा, नज़ीर बलोच ने, कि मुझे अपना जो है मेरे हलके में आपने जलसा नहीं किया। ये जहांगीर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जहांगीर तरीन का हलका है, तो जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा मैं जलसा करूंगा। अब अखबार इसकी ये इंटरप्रिटेशन करता है, अखबार नवीज़ ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जहांगीर तरीन के हलके में जलसा करेंगे। मेरा ख्याल ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। उन्होंने कहा जलसा करें मेरे हलके में, वो करें। ठीक है। जहांगीर तरीन से तो वो सुलह चाहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से सुलह से मसला हल नहीं हो सकता, दिलजोई से,
تلافی سے. تلافی آسان نہیں ہے, 2 سال اس نے اذیت سہی ہے. صحیح, ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جی پیکا آرڈیننس جو ہے وہ چودھری انہیں زور دیا ہے اس پہ. دیکھو یہ بات انہوں نے ہم سے چھپائے رکھی. چودھری صاحب سے ان کا فون پہ آج رابطہ ہوا تھا. میری بات تو سن لیں, وہ ان سے انہوں نے جو بات ان کو تجویز دی, صاف نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لیں. یہ کوئی وقت ہے, دیکھیں نا پیکا آرڈیننس کیا ہے, قابل ضمانت 5 سال کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں. اس کے بجائے آپ تو انہیں جو ہے اپنا حد تک عزت کے قوانین مؤثر بنائیں جن کے فیصلے نہیں ہوتے. تو میڈیا کے ساتھ یہ راستہ فواد صاحب نے دکھایا انہیں. وہ خود بھی ان کا رجحان اسی طرف تھا کہ میڈیا کو دبا کر رکھا جائے. میڈیا تو اب فریق بن گیا. میڈیا میں اکثریت 1-2 چینلز کے سوا کوئی بیلنس رپورٹنگ نہیں کر رہی, اور اس میں شریک ہے ایک انگریزی اخبار ہے تو مشورے دیں اپوزیشن کو کہ اس طرح حکومت کو ڈسلاج کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو جہاں جہاں سے خطرات تھے کچھ تو انہوں نے خود پیدا کیے, یعنی میڈیا کے ساتھ شروع سے رویہ خراب رکھا. پھر یہ موقع نہیں تھا پیکا قوانین لانے کا. یہ ویسے تو یہ اس سے ملتا جلتا قانون 2016 میں لائے تھے نواز شریف, تو انہوں نے مخالفت کی تھی. تو دس واز ناٹ دا ٹائم. بہرحال اب چودھری صاحب کو اختیار دے دیا ہے, اصل میں تو انہیں ہی اختیار دے دیا ہے, کمیٹی نہیں. جب ظاہر ہے انہوں نے کہا, یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی دس از ناٹ دی ٹائم ٹو ڈو اٹ. تو ریلیف کا بھی اعلان کر دیا ہے, مزید ریلیف کا بھی اعلان کر سکتے ہیں, لیکن مشکل میں ہے. ایک تجربہ کار جہاں دیدہ باخبر اخبار نویس سے میں نے پوچھا کتنے امکانات ہیں, انہوں نے کہا 50-50. اچھا, تو بہرحال یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں آپ کر سکتے. میں ایک بات آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, عدم استحکام پیدا ہوگا. جو بات آپ نے شروع میں کہی وہ اہم ہے کہ یہ خزاں کا موسم چلا جائے, پھر بہار آئے نہ آئے. پھر بہار, خزاں کے بعد سرما کا موسم ہوتا ہے, بہار نہیں آتی. اور یہ ہمیشہ سے ٹریجڈی رہی ہے. ایوب خان کو بھیج دو پھر دیکھا جائے گا. پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آیا تھا, یحییٰ خان کو تو بھیجنا خیر ضروری ہو گیا تھا. بھٹو کو بھیج دو پھر دیکھا جائے گا. پھر مارشل آیا تھا, ٹھیک ہے. ضیاء الحق مر گیا, مٹھائیاں بانٹ دیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک پورا عشرہ ایسا ہے جس میں معاشی طور پہ ملک برباد ہو گیا. تاریخ سے سبق سیکھنا پڑتا ہے. نہیں, سبق کوئی نہیں سیکھ رہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے لوگ سبق نہیں سیکھتے. لوگ اپنے تجزیے پہ زندگی بسر نہیں کرتے, اپنی پسند ناپسند کرتے ہیں, اپنی ذاتی مفادات اور رجحانات پہ کرتے ہیں, اپنی جبلتوں پہ کرتے ہیں. صحیح. انتقام سوار ہے, اس کو ہٹا دیں گے, اس کی بھی بڑی غلطیاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے, ٹھیک ہے. 2 آدمیوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پنڈی میں, اور انہیں بتا دیا گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے. اب وہ اس کی یہ بعض لوگ تشریح کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی شرائط ہوں گی, وہ مان لے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت کوئی بات گفتگو ہوگی اس وقت. اور ان دی لانگ رن ملک کے اس پہلو کو اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو لا تعلق ہی ہونے چاہیے. نہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت بنائے نہ گرائے. صحیح, ٹھیک. پھر فری الیکشن ہونے چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک جو پہلو ہے یہ پچھلے 4-5 دن میں ابھر کے سامنے آیا, وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. بعض گفتگویں تو میں نے ایسی سنی ہیں کہ یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان یہ گفتگو, کوئی جرنلسٹ یہ گفتگو کر سکتا ہے اس کی اپنا خاتون اول کے بارے میں. وہ تو اس طرح جیسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بند کمرے میں بھی اتنی غیر محتاط گفتگو نہیں کی جاتی, ناشائستہ آدمی کر سکتا ہے وہ میڈیا سے. لیکن یہ ساری کوششیں اس کو چڑھانے کی, جو بلاول بیانات دے رہا ہے وہ بھی چڑھانے کی, پینک کر جائے, اسمبلیاں توڑ دے, اسے نہ تو یہ بلاول وغیرہ کی باتوں کا جواب دینا چاہیے. یہ اس کے منصب کے منافی ہے. پہلے وہ کرتا رہا, بلاول کا نام لیتا رہا, اوروں کا نام لیتا رہا, مریم کا بھی نام تو نہیں لیا مگر یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرتا رہا. یہ ان کی تو کوشش یہ چڑھانا, تو دشمن کا تو کام ہوتا ہے چڑھائے اور غلطی کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ہے. باقی یہ ہے کہ جہانگیر ترین والا واقعہ اب بھی اب دیکھیں پیچھے پلٹ کر اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑا بلنڈر تھا. وہیں سے بگننگ ہوئی کہ وہ سے گروپ بن گیا. اس سے اپوزیشن کے حوصلے جو ہے, 2 واقعات اہم ہیں, جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی اور اس میں ایک گروپ کا مرج کر جانا, کیونکہ وہ ایک رابطے کا ذریعہ تھا بہت اہم اور اس کے تعلقات تھے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبداری کا بالکل واضح رویہ اختیار کرنا اور کنوے کر دینا کہ ہم غیر جانبدار ہیں. صحیح. تو باقی یہ کیا ہوگا کہ یہ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے, ابھی نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا, تو اس کا سیاسی وجود ختم نہیں ہوگا. He will go to the people and tell them
کہ اب جب کہ حالات بہتر ہونے والے تھے اب میں نے ریلیف دینا، یہ جی بات ہے، کہہ رہے کیوں ریلیف دی؟ نہیں دیا تب پرابلم تھا، بھائی اس وقت پرائز تھی $80-85، اب $111 ہے، اس وقت ریلیف دی تو یہ کیوں ریلیف دی جی؟ اور یہ تو ہمارے دباؤ میں دی جی، ایک عجیب و غریب بات ہے بھائی، ریلیف مل گئی لوگوں کو۔ تو وہ یہ ہے کہ بس یہ ایک دوسرے کی گردنیں ماپنے کے درپے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب بھیڑیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں ہے، تو لگتی تو مجھے حکایت ہی ہے، بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان میں سے آم چھپکتا ہے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ اقتدار کی ایک بے رحمانہ جنگ ہے جس میں کہ کوئی اصول نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں محبت میں اور اس میں جائز ہے سب کچھ، جنگ میں محبت میں تو سب کچھ جائز نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ وحشیوں کے لیے جائز ہوتا ہوگا، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا، جس میں کوئی ویلیوز ہے اخلاقی، جنگ میں سب جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں آدمی پہ ایک دیوانگی طاری ہوتی ہے، اس کا واحد ہدف اقتدار ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی قیمت انسٹیبل ہوگا ملک، مہنگائی بڑھے گی، یہ آئیں گے چند مہینے میں ان پاپولر ہو جائیں گے۔ پہلے تو جیسے حکومت ختم ہوتے ہی اب یہ بنا نہیں سکیں گے آسانی سے، حکومت بنے گی تو چونچوں کا مربع ہوگا، کرپشن بڑھے گی، بیوروکریسی پہ اس حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اب بالکل ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے حصے کے لیے ان گورنریبل ہو جائے گا ایک لحاظ سے۔ اور یہ جو ہے چیزوں کی دیکھیں دنیا میں، وہ کچھ یوکرائن پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے ساری دنیا ایک خوفناک بحران کی لپیٹ میں ہے، ہولناک مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں آ رہی ہے، اور ہمارے لیے اور بھی مشکل ہے، ہمارا سب سے بڑا بل جو ہے وہ فیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں۔ اینی ہو ہارون صاحب، آپ نے ایک پہلو کی طرف روشنی ڈالی کہ وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں دباؤ میں آ کر، کیا خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو غلطی کریں گے، اس لیے کہ اس سے تو پینک کا اظہار ہوگا، اور اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس جائیں، کہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، اب یہ حکومت جو پرفارمنس دے گی اس پہ دیکھیں گے، بات کریں گے، یہ لوگوں کو ریلیف دے۔ یہ کہاں سے ریلیف دیں گے؟ 111 ریلیف تو وہ دے چکا، تو مزید اوپر جائے گی، تو لون کہاں سے لیں گے؟ لون کے لیے تو حالات سازگار نے IMF سے نیا معاہدہ کریں گے، سخت شرطیں لگائے گی۔ امریکہ پاکستان سے خوش تو نہیں ہے، امریکہ کے زیر اثر ہے نا، اور یہ یوکرائن والے واقعے کے بعد افغانستان کی وجہ سے پہلے ہی ناراض ہے، وہ ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ عدم استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، میڈیا پہ مہربانی شروع ہو جائے گی، سرکاری خزانہ لٹنا شروع ہو جائے گا، میڈیا کو برات ملنی شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے ویسے زیادتی کی میڈیا کے ساتھ، مخاصمت کا رویہ اختیار کیا، مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر دوسرا دور شروع ہو جائے گا، میڈیا پہ عنایات شروع ہو جائیں گی، کچھ خاص گروپوں پہ زیادہ عنایات شروع ہوں گی، جو لوگ غیر جانبدار رہے ہیں یا جو سافٹ کارنر رکھتے تھے یا جنہوں نے مدد کی، ان کے لیے مشکل وقت آئے گا، اور یہ افراتفری جو ہے یہ انارکی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو ایک خطرناک چیز ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس کا احساس نہیں ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کی حمایت یا مخالفت کریں، میں تو کہتا ہوں بالکل نہ کریں، لیکن اس کو ملحوظ رکھیں کہ انارکی ہوگی، انارکی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور جو ارکان اسمبلی اپنا PTI کے اس سے غداری کریں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، وہی لوگ تھے، کوئی 80-82 نون لیگ سے چلے گئے تھے، کاف لیگ سے اتنے ہی لوگ نون لیگ میں چلے گئے تھے، اور پھر نون لیگ سے 2013 کے الیکشن 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے 50-60 ارکان۔ یہ ہوائی باتیں ہیں صاحب کہ ووٹر ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں کہ کیا آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہوتے ہو تو ووٹر ناراض نہیں، کچھ ووٹر ناراض ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اب یہ گنے تو نہیں جا سکتے نا، لیکن یہ تو وہ جاگیردارانہ نظام ہے، لوگ شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اس نے علاقے میں سڑکیں اگر بنوا دی ہیں، سکول بنوا دیا ہے، ہسپتال بنوا دیا، ملک میں کیا بیت رہی ہے اس سے انہیں غرض نہیں ہے، لوگ اپنے حلقے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ایک حد تک سوچنا چاہیے، لیکن یہ کہ ملک کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ صحیح، آپ نے کل کے پروگرام میں ہارون صاحب مقابل میں یہ بات کی تھی کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو رپورٹ دینی تھی انہوں نے رپورٹ دی مگر تاخیر سے دی۔ اگر عمران خان صاحب متحرک ہیں، وہ اب تو خان صاحب خوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لمحہ خبریں دے رہے ہیں، اب اگر وہ کوئی اور پیکیج اناؤنس کرتے ہیں، انتخاب ہی ٹھیک نہیں تھا لوگوں کا، خان صاحب کا افسروں کا انتخاب درست نہیں تھا،
یعنی ایک غلطی تو ان کی بہت واضح کی جاتی رہی کہ بھائی وہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں. اب بھی انہیں مشورہ دینے والوں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ وزرائے اعلیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی سیاست کو تو چھوڑیں نا, ادروائز ترقیاتی منصوبوں کو. اب عثمان بزدار کے بارے میں کہا جاتا 50 فرنٹ مین ہے ہر جگہ, اس کے 25 رشتہ دار 30 جو ہیں وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں. وہ تو ہم نے تو کام کیا ہوگا, کام کیا خاک ہوگا. اور محمود خان ایک متعمل آدمی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں برائی یا خرابی ہیں, ڈیسیژن میکر نہیں ہے, لیکن جن افسروں پہ خان صاحب نے اعتماد کیا وہ تعجب خیز ہے. دے میڈ اے گروپ, اور جب وہ گروپ بن جائے تو اپنے مفادات دیکھیں گے, اپنے لوگ. ایک صاحب جو ہیں جن کا بس چلتا تھا تو انہوں نے ہر جگہ اپنی مرضی کے پولیس افسر لگوا لیا. تو مطلب وہ خود حکومت کرنا, وہ کرامتا والا وہ ان کا جو ہے برامکا والا قصہ ہے نا, کہ وہ ہارون رشید نے پیسے مانگے. ایک سے زیادہ موقع پہ یہ ہوا, وزیر اعظم اتنا طاقتور تھا, محلات میں وہ رہتے تھے, انہوں نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں. بادشاہ کو کہا پیسے نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ آپ ایسے لوگوں کو اختیار سونپ دینا, ایسے لوگوں کو مشیر بنا لینا, ظاہر ہے اس کے نتائج نکلنے تھے. اب یہ کہا نہیں جا سکتا کیا ہوگا. آج کی جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے, پریڈکٹ کرنا ہی مشکل ہے. بہرحال عدم استحکام تو ان اینی کیس ہوگا, سوائے اس کے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے, پھر وہ طاقتور بن کے ابھرے گا. مگر محلاتی سازشیں جاری رہیں گی, یہ رکنے کا سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آج رات دیر تک یا پھر کل صبح تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ پنجاب میں داخل ہو جائے گا. بلاول کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی عمران خان صاحب کی. میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے. یہ بلاول نے کی ہے, بلاول نے دفع کرو اس کو. جی یہ میری بھی زبان خراب ہوتی ہے اسے. 5000 آدمی ہیں, 5000 آدمی بھی جلوس میں نکال سکتا ہوں. اگر ایک نیشنل ایشو ہو اور اس میں ایک صحیح بات کہوں. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کسی موقع پہ کہ اس میں پبلک پریشر بلڈ کرنا چاہیے, تو میرے دوستوں نے کہا ہم کر دیں 4-5 ہزار آدمیوں کو بند. وہ اتنا بڑا اعلان کر دے کہ اس کا کوئی پریشر نہیں ہے اور اس کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کام کہیں اور ہو رہا ہے. وہ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ ممکن ہے, فرض کیجئے قابل چلی بھی جاتی, یہ ناممکن تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, نواز شریف نے کہا ہم ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے, تو وہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو درخواست دیا. چودھری پرویز الہی کا نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, الفاظ یہ نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو کوئی درخواست دی ہمیں وزیر اعلیٰ بنائے, اس لیے وہ گئے ہی نہیں. وہ یہ تو سب یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو نا, کہتے ہیں کہ جو 58 سے پہلے جو پولیٹیشین تھے اس وقت بھی بڑی افراتفری تھی. اس افراتفری میں فیروز خان نے گوادر کا علاقہ لے کے دیا تھا. گوادر کے بغیر پاکستان کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور اس کے بغیر کتنی کم ہوتی اگر وہ ان کے پاس ہوتا. تو وہ کام وام تو ہوتا تھا نا پاکستان میں. صنعتی ترقی 58 سے پہلے تو معاشی ترقی کی رفتار تیز تھی, انڈیا سے بہت زیادہ تھی. 58 کے بعد خیر ڈیم بنے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, بہت ہوئی. اس کے بعد تو یہی اپنا ہو رہا ہے نا ایوب خان کے جانے کے بعد, کہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ حکومت کب رہے گی, یا فوج کے بل پہ رہے گی, یعنی فوجی حکومتیں جو ہیں تو یا جس کو فوج کی تائید حاصل ہوگی, ورنہ فوج اور سول کی کشمکش, سیاسی پارٹیوں کے ایک دوسرے کے خلاف کشمکش. نہ آپ نے پولیس ٹھیک کی, پولیس اور عدلیہ کے بغیر کون سا ملک ہوتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, 4: پولیس, سول سروس, ٹیکس کلیکٹرز یعنی FBI اور عدلیہ. آپ نے اس کو تو ٹھیک کیا نہیں. اب 120ویں نمبر پہ ہے ہماری عدلیہ. یہ لوگ برے نہیں ہیں مگر سسٹم کیا بنایا, آدمیوں کی کمی ہے. تعلیم پہ آپ نے توجہ کوئی نہیں دی. آپ قوم کو پڑھا دیا ہوتا. دیکھیں نا چین میں ترقی تو ہوئی ڈنگ شاپنگ کے اقدامات سے. قوم تعلیم یافتہ تھی نا, ٹرینڈ ورکر موجود تھا نا, پالیسی بدلی اور ترقی شروع ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے قوم کو تعلیم دی نہیں, اس کی کوئی شعور کی سطح نہیں ہے. وہ بریانی کھا کے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں, خود نہیں آئیں گے لوگ, پیسے دے کے لے. پر پرسن 30,000 سنا ہے کہ کچھ مقرر کیا رقم, کھانا وانا اس کے علاوہ بھی ہو, کھانا بھی ہوگا, پیسے بھی دیں گے. کون گھروں سے نکلتا ہے اور کون اپنا جو ہے یہ اتنا یہ عذاب سہتا ہے؟ اپنے جن کے بچے ہوں گے, گھر ہوگا, خاندان ہوگا, چھوڑنا کس لیے؟ کوئی بھلائی ہونے والی ہے ملک کی؟ وہ کہتے ہیں مشن مکمل کرنا ہے. میں نے اپنے نانا کا کون سا مشن, یہ سوال نہ کیا کریں فار گاڈ سے. کون اس کے نانا کا کیا مشن تھا؟ اس کے نانا نے ملک توڑ دیا تھا. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے. بھٹو صاحب جب اس دنیا سے گئے
मौलाना शमसुर रहमान को किसने कत्ल कराया था? डॉक्टर नजीर को किसने कत्ल कराया था? मुल्क किसने तोड़ा था? मुल्क की आपको पता है शरह महंगाई की शरह जो है ये आजकल जितनी है इससे भी ज्यादा थी भुट्टो के दौर में। करेंसी डी वैल्यू की थी। मुखालिफिन के बयान अखबार में नहीं छप सकता था, ठीक है। सियासी लीडरशिप सारी जेल में थी, इलेक्शन में धांधली की। 1977 के इलेक्शन में वो खुद बिला मुकाबला, उनके 4 वज़राए आला बिला मुकाबला और 4 और एमएनए भी बिला मुकाबला। अच्छा, नाना का क्या मिशन था? क्या मिशन था उसका? चलो मैं फिर बात करूंगी, आप फिर नाराज हो जाएंगे हारून साहब। नहीं, जो एक चीज बेमानी है उस पर क्या मैं तबसरा करूं? चलो उनके वालिद चीजों पे 1000 बार तबसरा कर चुके हैं। अच्छा, उनके वालिद की भी तो जिद्दोजहद है ना, वो उसको भी बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद है। आप उसको सलूट करें। मैं क्यों करूं हारून साहब? मैं तो उनकी स्टेटमेंट आपको बता रही हूं। जरदारी साहब, नहीं हारून साहब, मैं तो अपना काम कर रही हूं। इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसके बाप की कोई जिद्दोजहद है? उसके बाप को सारी दुनिया जानती है। वो पढ़ाया जाता है करप्शन केसेस में। एक फिलिपाइन का वो मार्कोस था, एक ये है कि दुनिया में करप्शन करने वाले हुक्मरान किस तरह करप्शन करते हैं। वो अपना मिस्र का, क्या नाम था उसका, मिस्र का, वो उसने बनाया था $55 बिलियन। ये तो गए जरदारी कोई लीडर। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं हारून साहब। इमरान खान साहब, यारी कोई खूबी है, लूटमार कोई खूबी है तो फिर जरदारी साहब एक अजीम आदमी है। हारून साहब, एक शख्स दावा कर रहा है मैं हुकूमत का तख्ता उल्टूंगा, मैं उसकी बात तो आपके सामने रखूंगी ना। उसको छोड़ दे। ठीक है, छोड़ दिया। आप मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब को एक और साथी छोड़ गया, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे, मुमकिन नहीं था। अच्छा, नाराज आदमी है, बिटर आदमी है। बहरहाल वो उन्होंने तवानाई के एडवाइजर थे। वैसे इस्तीफा जब भी देते हैं वापस ले लेते हैं। अब हालात में उसकी अहमियत बढ़ गई है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से उनकी नाराजगी है कि मुझसे कोई राब्ता नहीं किया जाता, मुझे बुलाया नहीं जाता, मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, इजलास के इसीलिए नहीं बुलाया जाता कि वो अपनी ज़ात पर इसरार करते हैं। वो वज़ीर आला बनना चाहते थे। बहरहाल कोई गिला उनका दुरुस्त भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बलूचिस्तान में तो हालत ये है कि अगर कोई ढंग का आदमी आ जाए तो सारा सबसे पहले उसके खिलाफ उसी दिन साजिश शुरू हो जाती है कि ये ज़ाब्तों की, कानून की क्या बात कर रहा है। बलूचिस्तान में कानून का नाम लेना एक जुर्म है। भाई पैसे दें। एक मौलवी साहब थे वहाँ पे, तो वो थे, तो वो असेंबली एमएनए रहे, सेनेटर। उन्होंने एक पीपल वर्क्स प्रोग्राम बनाया था मुशर्रफ ने। उन्होंने उसमें 2 ट्यूबवेलों की मंजूरी ली, फिर एक जाली कंपनी बनाई अपने दामाद के नाम पर। फिर वो पीपल वर्क्स प्रोग्राम के ट्यूबवेल तो आवाम के लिए, किसी गाँव में खेतों को पानी देने के लिए या गाँव वालों को, वो फिर अपनी ही ज़मीन पर लगवा लिए। फिर वो जो चीफ इंजीनियर था वो यहाँ रोता फिर रहा था। अच्छा, उसको फिर निकलवाया जिसने एतराज किया था। कभी ये क्या किया? सही है। बलूचिस्तान की बात चल रही है हारून साहब, 1 मिनट में ब्रेक लेनी है। कोयटा के अंदर धमाका जो है हारून साहब, दहशतगर्दी की लहर दोबारा से जिक्र करना चाहिए था। वो तो देखिए ना, अभी हमारे पास तफसीलात नहीं है, तफसीलात आएंगी। ऑब्वियसली जो कर रहे हैं आपको पता ही है, वो अपना तालिबान है, अपना टीटीपी के लोग हैं, इंडिया उनके पीछे है। मोस्ट प्रोबेबली तो वही हैं, लेकिन हम तबसरा तब कर सकते हैं जब हमारे पास तफसीलात। बिल्कुल। अभी तक तो हारून साहब एक डीएसपी और समेत 3 लोग हलाक हुए हैं, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, शहीद हुए हैं। हाँ, शहीद हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर इस तरह इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो कितनी खतरनाक होती चली जा रही है और खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, रूस और यूक्रेन जंग जो है उसका दूसरा दौर था आज मुज़ाकरात के हवाले से, मगर ऐसा महसूस होता है नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। होगा क्या? नहीं, जल्दी नहीं नतीजा निकलेगा। देखिए ना, वो तुले हुए हैं कब्जा करने के लिए यूक्रेन पे, और कम अज़ कम ये है कि उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। बेशक कि यूक्रेन उनके साथ चला जाए। जितने हमले रूस पर हुए हैं यूरोप से, देखिए जैसे ये पख्तूनख्वा को अबूर करने के बाद फिर पूरा बर्रे सगीर मैदान है। वहाँ से आते थे ना लोग, तो घोड़े दौड़ाते हुए ढाका तक चले जाते थे, सेलट तक। इसी तरह यूक्रेन एक मैदान है। यूरोप जो है से निकले वो, और यूक्रेन जो है वहाँ से होते हुए यूक्रेन ने कभी मज़ाहमत नहीं की। और यूक्रेन की वजह से 26 साल की आज़ादी है, वरना ये रूस का हिस्सा रहा है हमेशा। तो वो जल्दी नहीं होगा। वो कब्जा करना चाहते हैं, ये रूस को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए मुज़ाकरात क्या खाक कामयाब होंगे। सही। तो असरात उसके बड़े भयानक हैं। रूसी स्टॉक मार्केट जो है वो 40% गिरी है, जो उनका सिक्का है वो 30% गिरा है,
اور دنیا میں اس سے اور بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ چلا گیا ہے $111 پہ بیرل پہ. اچھا اگرچہ امریکہ نے 3 کروڑ بیرل جو ہے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے, انرجی انٹرنیشنل انرجی کیا ہے ادارہ, اس نے 6 کروڑ بیرل جاری کر, پھر بھی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے باوجود. گندم کا دنیا میں بڑا کرائسس ہو گیا ہے. تیونس, مراکش, یہ جو افریقی ممالک ہیں تو ساری کی ساری گندم وہاں سے خریدتے ہیں. سعودی عرب بھی خریدتا ہے, یہ نہیں معلوم مجھے وہاں سے خریدتا ہے. یہ بعض ممالک وہ $280 2 مہینے پہلے پرائس اب سے $380 ہو گئی ہے. ہمیں کانشیس رہنا چاہیے, ہمیں سمگلنگ روکنی چاہیے, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. افغانستان کو گندم جو خریدنی ہے یا یہاں سے بھیجنی ہے وہ حکومت کے ذریعے دیں, آنکھیں کھولیں. ہر دفعہ کرائسس ہوتا ہے جو گندم شروع میں ہوتی ہے, یعنی اس کا 600-700 سال پہلے علاؤالدین خلجی نے علاج تلاش کر لیا تھا, یہ نہیں کر سکے کہ بھائی یہ جو پولیس کے چند دستے مقرر کرنے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جانی ہے کہ یہاں سے گندم نہ جائے. اس سے بڑی سائنس گندم کیا ہے, گندم کوئی منشیات تو نہیں ہے کہ پڑیا میں بند کر دیں یا مطلب یہ نیچے چھپا لیں. یہ سڑکوں پہ جو مانیٹرنگ کا کوئی اس میں ٹیکنالوجی انوالو کرنی پڑے گی, یہ اپنا ظاہر ہے یہ ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بحری جہاز ان کے جہاں کہیں تھے ان سے کہا نکل جائیں یہاں سے. ایک طرح سے اس کی بحری ناکہ بندی انڈائریکٹلی کی جا رہی ہے. جو روسی ارب پتیوں کے جہاز کھڑے تھے ان سے بھی کہہ دیا گیا وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی مالدیپ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہے جناب کہ سوئفٹ جو سسٹم ہے انٹرنیشنل بینک کا جو کنیکٹڈ ہے, دنیا کنیکٹڈ ہے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کے ساتھ. دنیا کے 11,000 بینک, یعنی ہر وہ بینک جو میٹر کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس سے روسیوں کو نکال رہے ہیں. کریمیا کی جنگ میں بھی یہ دھمکی دی تھی 2014 میں, لیکن روسیوں نے کہا اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا, تو چنانچہ اس پہ عمل نہیں کیا گیا. مگر اب جو بائیڈن نے خطاب کیا ہے, جو سالانہ ان کا خطاب ہوتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ سے, تو اس میں اس نے 4 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ نیٹو اور امریکہ متحد ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ خود اس کا حصہ ہی ہے, مطلب نیٹو متحد. روسی صدر کو اندازہ نہیں تھا اپنے جو اقدام انہوں نے کیا اس کے بھیانک نتائج کا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی امداد جاری رہے گی یوکرین کی. ٹھیک ہے, اور امداد کیا, وہ تو سلواکیا اور پولینڈ اور تیسرا کون سا ملک ہے, انہوں نے 70 لڑاکا طیارے دینے کا, بلغاریہ, پولینڈ اور سلواکیا. اب پولینڈ سے حملے ہوں گے, نہیں تو پولینڈ پہ بھی تو حملہ ہو سکتا ہے. اگر پولینڈ پہ حملہ ہوگا تو وہ نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا, وہ اس کا ممبر ہے, ظاہر ہے پھر جنگ پھیل بھی سکتی ہے. لہذا پولینڈ میں میرا نہیں خیال کہ وہ نیا محاذ کھولے گا. روسی جنگوں کا طویل تجربہ رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو بورس جانسن وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ یہی کرنے کے لیے گئے ہیں. پولینڈ سے وہ گئے, وہ تو دیکھیں نا امریکہ کے میسنجر بن کے گئے نا. کیا کہتے تھے وہ اس کو, ٹونی بلیئر کو, پوڈل ہے امریکہ کا, تو وہ اپنا یہی اکسانے کے لیے گئے. اور کس لیے گئے؟ ٹھیک ہے. اچھا, امریکہ اور یورپ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, وہ تو مطلب ایک روس سے نفرت کا ایک لامتناہی سلسلہ. اس کے رد عمل میں تو روس میں اتنی وحشت پیدا ہوئی, اور انہوں نے دیکھیں نا 350 سال اس کی فتوحات کے ہیں. پھر وہ پسپا افغانستان سے ہونا شروع ہوا, اور میں جیسے کل کہا تھا, میں دہراتا ہوں, افغان عوام کی وجہ سے, ان کی سخت جانی کی وجہ سے. اقبال نے کہا تھا ہر بحران سے ان کی سخت جانی انہیں نکال لے جائے گی. اور پرابلم کیا ہے افغانستان کا, وہ اس کی تقسیم ہے. اس پہ بھی اقبال نے کہا ہے کوہستان کے 1000 پارہ مسلمانی. تو یہاں سے ان کی پسپائی شروع ہوئی. اب وہ اپنا اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. اچھا جی, ایک اثر یہ ہوا ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. بحری جہازوں کے کرائے تو بہت ہی بڑھ گئے, باقی پیٹرول, گندم, ہر چیز, اجناس, دالیں, ہر چیز بڑھ گئی. وہ اس کی جو ہے نا جی شیئر جو ہے نا, اسرائیل, سویڈن, جرمنی جو بھی اسلحہ بناتے ہیں, برطانیہ آف کورس, امریکہ بھی, جو اسلحہ ساز فیکٹریوں کے شیئرز کی پرائس 15 سے 30% بڑھ گئی ہے. صرف ان کی بڑھی ہے, باقی سب چیزوں میں کمی آ رہی ہے. نہیں, باقی تو باقی چیزوں کی بھی قیمت بڑھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جنگ فور سیک کی جا رہی, اس سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسلحہ بکے گا اور جنگیں ہوں گی. تو یہ امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے, جنگیں ہوں, اسلحہ بکے,
دیکھیں نا ہٹلر نے جو حملہ کیا تھا نا یوکرائن پہ، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس آبادی زیادہ ہے، جگہ کم. یوکرائن از دا موسٹ فرٹائل لینڈ. پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے جس کی زمین بہت زرخیز ہے اور ہر چیز اگتی ہے. دنیا بھر کو گندم فارا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے. روس سب سے بڑا ہے. روس میں بھی وسیع اور میدان ہے. روس کا لوگ یہ تصور رکھتے ہیں برفانی علاقہ ہے، برفانی علاقے بھی ہیں، ماسکو اس میں شامل ہے اور سائبیریا تو ہے ہی جی. تو جیسے الاسکا تو روس کا حصہ تھا جو امریکی ریاست ہے. روسیوں نے بیچا تھا امریکہ کو. اچھا ہاں. تو وہ اپنا جو ہے روس سے بڑا ایکسپورٹر ہے. یہ ہے یوکرائن کے پاس اور معدنیات کے وسائل بہت زیادہ ہیں. صحیح ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب مسلسل 24 گھنٹے بمباری ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے. کیف، خارکیف اور خیرسون پہ تو دعویٰ آ گیا روس کا کہ وہاں پر قبضہ کر لیا گیا ہے. بھائی مائگریشن ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے. 5,54,000 تو وہاں پہنچ گئے. 4,54,000 پولینڈ میں پہنچ گئے. ہنگری کی طرف لوگ روانہ ہوئے، رشیا، رومانیا، سلواکیا مائگریشن ہو رہی ہے. اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ قوانین ویسے ہر یہودی جو دنیا میں کہیں بھی ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک سب ایڈیٹر صاحب کام کرتے تھے. ایک اخبار تھا، اس کا نام تھا روزنامہ جمہور. اچھا. اٹ واز 1972 اور 3. وہ بعد میں نام خالد نام بتاتا تھا، وہ بات نہیں کرتا تھا کسی سے، ایک لفظ بھی نہیں. السلام علیکم کا جواب دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں. ایک دن وہ ڈسپیئر ہو گیا. اچھا. غائب ہو گیا. پھر اس کا خط کہاں سے آیا؟ اسرائیل سے، کہ میں پہنچ گیا اسے. اچھا. وہ تو کراچی میں بھی یہودی رہتے تھے، انڈیا میں تو اب بھی ہیں، ایران میں بہت ہیں. لیکن وہ جو چاہے ان میں سے شہریت لے سکتے. یہ کاروباری لوگ ہیں نا، جو آدمی جاتا ہے اپنے ساتھ کوئی سرمایہ لے کے جاتا ہے. تو یہ دنیا بھر سے ہی آئے، یہاں تھوڑی رہتے تھے، یہاں تو بہت تھوڑے تھے. تو اب جو ہیں وہ روس سے آئیں گے. روس کی حمایت حاصل تھی جب اسرائیل وجود میں آیا ہے. بھائی وہ یہودی ہے. 0.5% آف دی پاپولیشن یوکرین کی یہودی. 0.5%، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں. مگر صدر یہودی ہے اور ایک دوسرے درجے کا مذہبی اداکار. لک ایٹ دیٹ. دنیا کو کیا ہو گیا ہے، مذہبی اداکار صدر بن جاتے ہیں. تو یہ یوں ہی بن گیا ہے کیا؟ صحیح ٹھیک ہے. ہارون صاحب عدنان عادل صاحب کو ملا لیں، تجزیہ لے لیں ان کا بھی. بالکل پروڈیوسر عدنان عادل صاحب کو بھی پلیز ذرا کال ملائیے. تب تک ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہارون صاحب، جتنی بھی مغربی کمپنیاں تھیں، جتنے منصوبے تھے ان کے رشیا کے اندر، وہ سب کے سب دستبردار ہو گئی ہیں. بڑا پرابلم $600 بلین ان کے جو پڑے ہوئے تھے بینکوں میں، وہ اب استعمال نہیں کر سکتے روسی. ٹھیک ہے. پابندیاں وہ کہا اس نے کہ یہ اس کی بنیادیں ہل جائیں گی. اس نے اندازہ نہیں لگایا، روسی صدر پیوٹن نے اندازہ نہیں لگایا. اس نے کہا پیوٹن اپنے ٹینکوں کے ساتھ چکر لگا سکتا ہے کیف کا، لیکن وہ ایرانی عوام کے دلوں میں نہیں بس سکتا. نہیں ایرانی کہاں سے ہو گیا؟ کہا نا، پھر کہا سلپ آف ٹنگ. اس کا مطلب ہے ایران بھی ذہن پہ سوار ہے. ٹھیک ہے. عدنان عادل صاحب، تجزیہ کار سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ عدنان عادل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال ایک ہی ہے، جنگیں شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے مگر ان کو ختم کرنا نہایت مشکل یا شاید ناممکن ہوتا ہے. روس یوکرین جنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے خطے پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے تو خطے پر نہیں، پوری دنیا پر یہ اثرات مرتب ہوں گے. ایک نئی دنیا کی تاریخ جو ہے اس کا ایک نیا موڑ ہے یہ. ہارون صاحب نے اتنی جامع گفتگو کر لی ہے اس موضوع پہ. آپ کو انہوں نے سارا نقشہ تو بتا دیا ہے کہ اس کے کیا معاشی اثرات ہو رہے ہیں. دیکھیے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ روس نے یہ سب کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ سب نقصانات ہمیں ہو سکتے تھے، اور اس نے یہ سب کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہی یہ جنگ چھیڑی ہے. اب جب تک یہ گارنٹی انہوں نے کہا ہے ان کے وزیر خارجہ نے روس کے، کہ ہمیں ایک تو گارنٹی یہ چاہیے کہ جو کریمیا ہے اس کو روس کی فیڈریشن کا حصہ تسلیم کیا جائے، اور جو دونباس کا علاقہ ہے یعنی مشرقی یوکرین کا، اس کو علاقائی خود مختاری دی جائے. اور تیسرے یہ کہ یوکرین جو ہے اس بات کی کمٹمنٹ کرے کہ وہ ایک مخصوص لسٹ ہوگی اسلحے کی، اس سے زیادہ اسلحہ نہیں رکھے گا. تو اب یہ تو بہت مشکل ہے. میرے خیال میں تو یہ جنگ جو ہے روس اور یوکرین کی نہیں ہے، بلکہ ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے اور نیٹو ہے.
تو اب یہ ایک معاملات ان کے آج جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہو گئی ہے. 141 ملکوں نے روس کے خلاف ووٹ دیا ہے, 5 نے حق میں دیا ہے, 35 جو ہیں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اور اس میں پاکستان, انڈیا, چین, سری لنکا, بنگلہ دیش یعنی ساؤتھ ایشیا کے تمام بڑے ملکوں نے اس میں حصہ نہیں لیا قرارداد میں, ووٹنگ میں. تو عالمی برادری تو بلا شبہ روس کے اس وقت خلاف ہے, اور امریکہ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے. اب یہ معاملہ اسی وقت میرے خیال میں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مشرقی یوکرین جو کہ روسی نژاد ہے وہ ایک الگ ملک بن جائے گا, اور مغربی یوکرین جو پولش نسل کے لوگ ہیں وہ ایک الگ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, شمالی کوریا, جنوبی کوریا کی طرح, مشرقی یوکرین اور مغربی یوکرین. مجھے لاسٹلی بتائیے گا عدنان عادل صاحب, روس نے فاشزم کے خلاف کہا ہے کہ جب ہم عالمی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, جو اس وقت یوکرین میں گروپس ایکٹیو ہیں نا, ان میں نیو نازی گروپس بھی ہیں. نیو نازی وہ جو کہ ہٹلر کو اپنا رہنما مانتے ہیں, فاشسٹ ہیں جو, اور وہ ان کی مدد سے ہی روس کے خلاف وہاں تحریک چلائی گئی جسے میدان تحریک کہا جاتا ہے, اور وہاں پر روس کی جو حامی حکومت تھی اسے ہٹا کر ایک امریکہ نے اپنے پٹھو زیلنسکی کی حکومت قائم کی. وہ جو گروپ ہے نیو نازی گروپ, وہ اس کے خلاف وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور روس اس کی کافی اپیل بھی ہے. ظاہر ہے کہ روس کے پاس اپنے سفارتی حمایت حاصل کرنے کے جو بھی طریقے موجود ہیں وہ اس کو استعمال کرے گا, کیونکہ جرمنی نے بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ ہم اب 100 ارب یورو اپنے ملٹری بجٹ پہ خرچ کریں گے, جو کہ پہلے وہ نہیں کرتے تھے. تو ایک یعنی جرمنی ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے, اور جرمنی اور روس کی تو بہت تاریخی لڑائی رہی ہے, جنگ عظیم 2 جنگ عظیم جو ہیں وہ اس میں وہ حملہ ہوا ہے روس پہ, تو یہ معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عدنان عادل صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک بریک لیتے, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, 2 موضوعات ہیں, کوشش کریں گے دونوں پہ بات ہو جائے. پہلے تونسا والا معاملہ دیکھیے جی, رکھ کوٹ ایک موضوع ہے, اس میں 51,000 کنال زمین ہے. ایک رکھ ترمن ہے, اس میں ہے 56,000 کنال زمین. میر بادشاہ کا سرانے کا قبضہ ہے. تمام لوگ یہ الزام لگاتے ہیں, عثمان بزدار ان کے پشت پہ ہیں. یہ شہباز شریف نے دی تھی زمین 40 کنال زرعی گریجویٹس کو, اور ٹیوب ویل لگا رکھے ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا ہے وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پہ کہ چونکہ مقابل پروگرام میں مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے اس لیے ان کو زمین نہیں ملے گی. عمران خان صاحب, خدا کے واسطے کوئی ان غریب لوگوں پہ رحم کریں, اور ان کے زمین جن کو الاٹ ہوئی ہے انہیں دلائیں. اور عثمان بزدار صاحب نے کافی اپنے رشتہ دار ٹھیکیدار بھرتی کرا لیے, باقی زندگی ان کی آسودگی میں گزرے گی. کافی پیسے میرے خیال بنا لیے ہیں, اور ان کو زمین دیں. ان کو لے کے کوئی حد ہوتی ہے, وہ غریبوں کی دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لیں. صحیح, ٹھیک ہے. کراچی شہر کے حوالے سے ہارون صاحب, وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اپنا مجھے کرائم سے پاک جگہ چاہیے. یہ پولیس آپ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو رینجرز کا دباؤ ہے, ایک اس پہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے, ڈیمورلائز ہیں. وہ آئی جی والا جو خبر سے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. ایڈیٹر روزنامہ 92 خبر سے موجود ہے. سر بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. وجوہات کیا ہیں دوبارہ سے کراچی کے اندر اور تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ایک سلگتا سوال ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے. پاکستان کا اقتصادی دارالحکومت ہے, اور اگر وہاں امن ہوگا تو سرمایہ کاری بھی ہوگی, اور یہاں چمنیاں جلتی رہیں گی کارخانوں کی. وجوہات کیا ہیں اور تدارک کس طرح ممکن ہے؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس کا عرض یہ ہے کہ سر, ہر تھانہ کے افرادی قوت کم ہے, پولیس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, اور اس کے بعد پولیس پولیٹیسائز ہے. اور اگر پولیس کو کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں بالادستی کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے, سیاسی بالادستی کی, وہاں سماجی مافیاز کا بھی ہے, جرائم پیش عناصر کا بھی دور ہے, تو وہاں ایسی پولیس کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی پولیس متعارف کرائی جائے جو
इसका मुकाबला कर सके और यहाँ जो कराची में जो माफियाज हैं उनका मुकाबला कर सके। ऐसा वरना ये है कि ये बीच में कुछ खामोशी हो जाती है तो हम उसे कब्रिस्तान का अमन कहते हैं। तो ये गाए बगाए मुख्तलिफ वक्फों के साथ ये क्राइम बढ़ता रहता है, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता रहता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात ये है पोलिटिसाइज होना सबसे अहम मसला है। पुलिस तकर्रर सिफारिश पे, भर्ती सिफारिश पे काम हुकूमत के करने हैं। ये वज़ीर आला साहब किसको बता रहे हैं कि पुलिस जिम्मेदार है? बहुत जिम्मेदार है। किसी आईजी को काम करने नहीं देते, जो मेरिट पे काम करना चाहता है उसको तंग करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं और मतलब पर्चियों पे तकर्रियाँ होती हैं। पुलिस को और सिविल सर्विस को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और आज की बात नहीं है, ये बिगड़ी हुई तबाह हाल पुलिस थी, मज़ीद बिगड़ रही है और कोई परवाह उन्हें इसकी है ही नहीं। पंजाब लाहौर में भी क्राइम बढ़ रहा है, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जब उस्मान बुज़दार जैसे और महमूद खान जैसे वज़ीर आला होंगे तो क्राइम नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? कानून नाफिज करने के लीडर की ज़रूरत होती है। लीडर को इल्म और कैरेक्टर चाहिए होता है और करिश्मा चाहिए होता है और लीडर को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।